बिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मवेशी मंडी। और इसमें हमारे साथ जो है दो मुफ्तियान इकराम भी साथ होते हैं जिनसे हम शरई मसाइल वगैरह जानने की कोशिश करते हैं, दीगर बातें भी हो जाती हैं और कुर्बानी के अहकामात, कुर्बानी के जानवर की पहचान क्या है, कुछ खूबसूरत जानवर भी हम आपको दिखाते हैं, नॉर्मल जानवर भी आपको दिखाते हैं, कुछ जहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी कुछ सवालात का सिलसिला रहता है और मुफ्तियान इकराम उनके जवाबात इनायत फरमाते हैं। कुर्बानी एक ऐसा काम है कि मसले मसाइल कुछ ना कुछ दरपेश हो जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा मसला होता है कि भाई क्या करें, किससे मालूम करें। अब अगर अपने जहन से उस मसले को हल करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, तो रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। भाई किसी मुफ्ती साहब को बुलाइए या किसी मुफ्ती साहब से रब्ता कीजिए। तो ये कि मुफ्तियान इकराम से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब आप ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं तो किसी ना किसी मुफ्ती साहब से रब्ते में रहें। हो सकता है जानवर कुछ पसंद आ जाए, अब व्यापारी बोल रहा हो कि भाई ये नुक्स है, ये हो जाएगी कुर्बानी, लेकिन आप अपने मुफ्ती साहब का दामन थाम के रखें कि मुफ्ती साहब आप इरशाद फरमाएं कि क्या करना है। अगर आप ये प्रोग्राम जो मवेशी मंडी जो कि कुर्बानी के अहकाम से मुतालिक है और मदनी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाएगी। अच्छा जी, हम आपकी तरफ आएंगे मुफ्ती जमील साहब और मुफ्ती सईद साहब, एक मरतबा फिर आपके ही प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम। अच्छा, यूँ है कि कुछ सवालात हमारे जहन में आ रहे थे। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है? ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, 3 दिन तक कुर्बानी है जी। एक वक्त आप बताएं, कुछ आप बताएं, मिलजुल कर रजत हो जाए। कुर्बानी का जो वक्त है वो 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की मगरिब तक है, मगरिब से पहले तक। मगरिब से, सही। अब इसमें यह है कि जो शहर में रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करें। ईद की नमाज से पहले उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अच्छा, अब दूसरा है कि जो गाँव में रहते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं जहाँ ईद की नमाज नहीं होती, गांव देहात में रहते हैं, तो वो फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह। यानी ये 3 दिन कुर्बानी का ये वक्त है। सुबह में भी कुर्बानी कर सकते हैं, रात में करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता रात में करने को फुक़हा कराम ने मकरूह करार दिया है, तो लिहाजा रात में ना की जाए। रात में ना की जाए। अच्छा, यही है कि जो अगर सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कसाब हजरात हैं वो सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं तो मगरिब तक वो भी थक जाते हैं जी। कुछ आप इरशाद फरमाएं कि रात में जैसे कुर्बानी है लेकिन बेचारों को मिल ही नहीं रहा काटने वाला, अब वो के बोले मैं भाई रात में फारिग हूँ या मगरिब के बाद मुझसे कटवा लें, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे मुख्तार है कि मकरूह है लेकिन मिल ही नहीं रहा, बेचारा मजबूर है, क्या करेंगे? अब इसमें उलमाए किराम जो फुक़हा किराम हैं उन्होंने रात में कुर्बानी करने को जो मकरूह बताया है, तो उसकी वजह यह है कि चूँकि अंधेरा होता है, सही है, तो प्रॉपर लाइट ना होने की वजह से अब जानवर की ज़बह होने के लिए 4 रगें कटना ज़रूरी हैं। एक सांस की नाली है, दूसरी उसी के साथ खाने की पीने की एक नाली अलग से है, 2 नालियाँ ये हो गई, और 2 नालियाँ हैं खून की जिन्हें शहरक कहा जाता है, यानी वो बड़ी नसें होती। तो इन 4 रगों का कटना ये ज़बह करना कहलाता है। या 3 भी कट गई तो भी ज़बह हो जाएगा, या हर एक जो रग है तो इन नालियों में से हर एक अक्सर कट जाए तो ज़बह का अमल पाया जाएगा। तो अब चूँकि रात का वक्त होगा, अंधेरा है, प्रॉपर लाइट नहीं है, तो इस सूरत में वो 4 रगें कट पाई ना कट पाई। अच्छा, 4 रगें कट गई लेकिन ये समझ रहा है कि 4 रगें अभी नहीं कटी और ये ज़बह करते 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 गर्दन की हड्डी है वहाँ तक छुरी चला रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ, हद से तजावुज करना पाया गया। जब बात तो अपनी जान का मुजाहरा कर होते हैं, देखो मैं कितना अंदर हूँ, वो गुस्सा पता नहीं क्या ये जलाल में आए होते हैं। तो ये फिर जानवर के साथ ज्यादती और जुल्म है। रात में अगर कुर्बानी करने की सूरत बन रही है तो फिर लाइट का प्रॉपर एहतिमाम इंतजाम हो। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो तकरीबन इस वक्त हम चारों तरफ देख रहे हैं तो रोशनी का एहतिमाम है,
تو اگر کسی جگہ پہ رات کے وقت میں قربانی کی جا رہی ہے اور دن میں قربانی کرنے کے لیے یعنی جو قصاب ہیں جو ماہر ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کا جو ٹائم ان کی طرف سے ملا ہے وہ رات کا ٹائم ہے، تو اب ایسے موقع پر رات میں جب قربانی کی جا رہی ہے تو لائٹ کا باقاعدہ پراپر اہتمام کیا جائے. جس جگہ پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہوگا وہاں پہ اچھی انداز سے لائٹ ہو تاکہ جانور کی رگیں کتنی کٹنی ہیں، کتنی کٹ چکی ہیں، اور 4 رگیں کٹنے کے بعد اب مزید چھری جانور پر نہ چلائی جائے. تو اس وجہ سے علماء نے منع فرمایا، اس کو مکروہ بتایا، لیکن اگر یہ لائٹ کا اچھا اہتمام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کراہت کا جو حکم تھا وہ پھر ختم ہو جائے گا. مکروہ سے مراد یہاں پر مکروہ تنزیہ، مطلب یہ بھی مشکل ہے، مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ، ناپسندیدہ، یعنی اگر کر لی تو قربانی ہو جائے گی. تو اگر کوئی ایسی حاجت نہیں ہے دن میں، دیکھیں قربانی کا وقت تو دوسرے دن بھی ہے نا، تیسرے دن بھی ہے، صحیح، تو لہذا اگلے دن صبح کر لی جائے. صحیح ہے، لیکن رات میں بھی اگر کر لیتے ہیں تو شرعی طور پہ گناہگار نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، جتنا ہو سکے خیال کیجئے، جتنا ہو سکے جانور کو خیال کیجئے. قربانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا مجھے اب جیسے کہ جانور لے کر آ گئے، اب بعض دفعہ بچے بھی گھما رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ بہت ہیوی جانور ہوتا ہے. اب وہ نکلے تھے 2 بھائی، جانور نکل گیا ان کے ہاتھ سے، اب وہ اتنا کہاں گیا، یہ بیچارے چھوٹے تھے، اب وہ پکڑ ہی نہیں سکے، وہ جانور بہرحال ادھر ادھر ہو گیا. اب جانور کا پتہ نہیں چلا، یا جانور لائے تھے اور اس کو کچھ ایسی چیزیں کھلا دیں یا پھر اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکے، اب مر گیا. ایک تو جانور بھاگ گیا، پتہ نہیں چلا کہ بھائی کہاں گیا، اور دوسرا ہے کہ جانور مر گیا. تو اس میں کیا ہوگا کہ بھائی جانور گم ہو گیا ہے. جی، اس میں یہ دیکھیں جانور جو خریدتے ہیں 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک تو جن پر قربانی واجب ہے، اور ایک جن پر واجب نہیں ہوتی لیکن شوق ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے قربانی کرنی ہوتی. تو جس پر قربانی واجب نہ ہو اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے. صحیح. دین اسلام میں اس پہ اگر شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اب اس پر وہی جانور ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے. وہی سے مراد یعنی جو جانور اس نے خریدا ہے اسی جانور کو ذبح کرنا لازم ہے، اب تب اس کو چھوڑ کے کسی اور کو ذبح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ نے سوال یہ پوچھا کہ وہ گم ہو گیا، تو اگر شرعی فقیر جو جانور لایا تھا اب وہ گم ہو گیا تو ویسی شرعی فقیر ہے، اب اس پر واجب نہیں ہے دوسرا جانور لے کر. اچھا. لیکن جس پر قربانی ویسی واجب ہے، وہ جانور لایا تھا، جانور گم ہو گیا، اس کے باوجود اس پر واجب ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، تو اب بھی اس پر واجب یہی رہے گا کہ وہ دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرے. کوئی کسی کا جانور کھو گیا، مر گیا، بولا اتنی مشکل سے لے کر آیا تھا، پیسے جوڑ جوڑ کے لایا تھا، اب کیا کریں. اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو کسی نے کہا حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو غریب کیسے جائے گا. تو کوئی تھے وہ کہنے لگے بھائی رکھا بھی امیروں کے لیے ہے، غریبوں پہ تو حج بھی نہیں ہے، تو آپ مدینہ دے کے مکہ دے کے عمرہ کر لیں. تو یہ ہے کہ حج ہے ہی مالداروں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو ہوتی ہے، آرزو تو ہر مسلمان کی. اس سے مجھے ایک یہ بات یاد آ گئی تھی. اچھا وہ اگر مر جاتا ہے جانور، یہ تو گم ہو گیا تو وہ دوبارہ لائن مر گیا، مرنے کی صورت میں بھی یہی 2 تقسیم ہوں گی کہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے قربانی کے لیے لے کر آیا تھا اگر وہ شرعی فقیر ہے یعنی وہ مالدار نہیں ہے، اس پہ شریعت نے لازم ہی نہیں کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ سب جانور قربان کرنے ہیں تو میں بھی کچھ پیسے جوڑ چکا ہوں 25-30 ہزار روپے کا، وہ بھی کوئی بکرا لے کر آ گیا تھا، اب وہ بکرا مر گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی پہلے بھی واجب نہیں تھی، اس نے خرید کر اپنے اوپر ایک واجب کی تھی کہ اب میں قربانی کروں گا. اب یہ جانور قربانی کے وقت سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اب اس کے اوپر نئے جانور کی قربانی لازم نہیں. جو مالدار ہوگا اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب اس نے وہ اب بھی صاحب نصاب ہے، جانور خریدنے کے اندر پیسے خرچ ہوئے تھے، مثال کے طور پہ 1.5-2 لاکھ روپے کا وہ جانور لے کر آیا تھا، اس رقم کا جانور لانے کے بعد، جانور کے مرنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اس پہ قربانی کے شرائط اب بھی پائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو دوبارہ اسی جانور کا اہتمام کرنا پڑے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی جانور لائے، مثال کے طور پہ بھی ملا سکتے ہیں پہلے وہ مثال کے طور پہ اکیلا ہی ایک بڑا جانور یعنی گائے کی صورت میں لے کر آ گیا تھا، تو اب اس پہ لازم تو بڑے جانور میں سے ایک حصہ، 7 حصوں میں سے ایک حصہ، یا ایک بکرا یا بکری قربانی کی شرائط والی، یہ اس کے اوپر واجب تھا، ان میں سے کسی بھی طریقے سے قربانی کر لے. لیکن وہ اپنے طور پہ 1-2 لاکھ کا جانور لے کر آیا تھا، گائے لے کر آیا تھا، بچیا لایا تھا، وہ مر گئی، تو اب اس پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اب دوبارہ ہی 2 لاکھ
والا ہی لانا ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ حصہ بھی یہ ملا لے. حصہ بھی ڈال سکتا ہے کسی بڑے جانور میں، یہ ایک مناسب 1 سال کی بکرا بکری اس کو بھی قربانی کے لیے خرید صحیح. سکتا ہے۔ تو اس پہ وہ لازم نہیں ہے کہ جتنا پہلی مالیت کا جانور تھا اتنی ہی مالیت ہونی چاہیے۔ اسی جانور گم ہونے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے صحیح صحیح. کہ پہلی جتنی مالیت ہی کا لانا ہے۔ ہاں اگر بڑا جانور لائے گئے تھے 7 افراد کی طرف سے، اب ان میں سے ہر ایک کا واجب تو ادا ہوا نہیں، کیونکہ وہ جانور پہلے ہی مر چکا ہے یا گم ہو گیا، گم بھی ایسا ہوا پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے. اب ان کے اوپر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے۔ اب یہ ساتوں چاہیں تو پھر دوبارہ مشترکہ ایک بڑا جانور قربانی کی شرائط والا لے کر آ جائیں، یا چاہیں تو فردن فردن الگ الگ کہیں پہ بھی حصہ ڈال لیں، یا بکرا بکری کر لیں۔ اچھا یہ ہے کہ جیسے کہ قربانی واجب تھی، پتہ ہے کہ قربانی مجھ پر واجب ہے، لیکن اس سال نہیں کی، وقت بھی گزر گیا جو 3 دن آپ نے بتایا، اب آئندہ سال جب آیا تو اب ایسے حالت نہیں ہے، اب کیا اس کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اس نے کوئی جانور بھی نہیں خریدا تھا، تو اب تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس معنی میں کہ اب وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بکری کی قیمت وہ صدقہ کرے۔ اچھا ان ایام کے بعد؟ جی جی، اب یہ نہیں ہو سکتا جیسے اس دفعہ قربانی آ رہی ہے، اس نے سوچا میں نے پچھلے 2 سالوں کی بھی قربانی نہیں کی تھی، اس کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا یہ اس پر لازم ہوگا۔ زبردست زبردست۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا تھا، پہلی ذی الحجہ کو لے کر آئے جانور، 4 کو غائب ہو گیا، گم ہو گیا، مل نہیں رہا، اب یہ ہے کہ کیا کریں؟ بچوں نے کہا لے کر آئے، یا پھر ذہن بنا چلو بھائی دوبارہ لے کر آنا، قربانی کا جانور دوسرا خرید کے لے کر آ گئے، پتہ چلا 8 کو کسی نے خبر دی، وہ آ گیا، جو گم آتا جانور وہ اطلاع مل گیا، بھائی شورا تو ہوتا ہے نا، بھائی جانور ان کا کھو گیا ہے، یہ تو ادھر بنا دیا تھا کسی نے، پھر یہ اب اس کے بعد 2 آ گئے، اب کیا کرے؟ یہ اس کو بیچ سکتا ہے یا کیا احکام ہوں گے کہ دونوں کو قربان کرے گا؟ ذرا اس بارے میں شاہ فرما۔ اس صورت میں بھی وہی تفصیل ہوگی کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ قربانی کا جانور لے آیا، وہ گم ہو گیا، پھر بھی واجب نہیں تھی، پھر بھی جیسے تیسے کر کے دوبارہ جانور اس نے لے لیا، اب پہلا والا بھی جانور مل گیا، اب ایسے شخص پر لازم ہے کہ دونوں جانور کی قربانی کرے۔ اچھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کو چھوڑ دے، نہیں ہے، کیونکہ اس پر واجب نہیں تھا نا، تو اس نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے جانور خرید کے۔ اب دوسرا شخص جس پر قربانی ویسے واجب ہے، اس نے اگر دوسرا جانور لے آیا اور پہلا بھی مل گیا، اب اسے اختیار ہے دونوں میں سے جس سے چاہے کر لے، ٹھیک ہے؟ پہلے جانور کو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر دوسرے جانور کو کرتا ہے تو وہ دوسرا جانور اگر پہلے جانور سے قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن دوسرا جانور جو لیا تھا اس نے کم قیمت کا لیا تھا اور اس نے جو ہے دوسرا والا کیا ہے، پہلا والا نہیں کیا، تو یہ جو ڈیفرنس آیا قیمت کا، وہ قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ ہاں اگر پہلے کو بھی ذبح کرتا ہے تو پھر صدقہ کرنا لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسرے کو کرتا ہے وہ کم قیمت کا ہے تو جتنی کمی قیمت میں واقع ہوئی ہے اس کمی کو صدقہ کرنا اس پر لازم۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دیکھیں مسئلے مسائل، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ کا تو واسطہ پڑتا ہے، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور کسی اہل علم کے پاس، کسی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اچھا جانور تو خرید کے لے کر آ گئے، جیسے کہ مثال کے طور پر 3 لاکھ کا جانور خریدا، اب یہ ہے کہ مویشی منڈی کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے، جو 3 لاکھ والا تھا وہ 4 لاکھ کا ہو گیا، اب یا اس کو کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ سستا جانور مل گیا، اب یہ علاقے میں لے کر آئے، لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو سوال ہے نا کہ فرض ہے، یہ سمجھ لیں کتنے کا لائے، یہ تو پوچھا آتا ہے کتنے کا، اب اتنے کا لائے، اب کسی نے آگے ڈسکس کری بھائی اتنے کا لے کر آؤ، ایک کام کرو 50,000 یا 25,000 روپے اوپر لے کر یہ مجھے دے دو، اب اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے میں جا کے دوسرا لے لوں گا، میری تو اچھی ڈیل بنی ہوئی ہے، اب اس کو زیادہ پروفٹ میں کوئی خرید لایا، یہ قربانی کے لیے تھا اپنے، لیکن اس کو اب یہ کہ پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ جب کوئی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے خریدا جاتا ہے، تو دراصل اس جانور کے ذریعے سے، اس کو ذبح کرنے کے ذریعے سے آدمی ایک عبادت کی نیت کر رہا ہوتا ہے، قرب الہی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ذہن میں کوئی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار آپ ایسا کرو، آپ لائے تھے 3 لاکھ کا، 3.5 مجھ سے لے لو، جی ٹھیک ہے، اب شیطان تو شیطان ہے، پھر وہ لالچ بھی دے گا کہ دیکھو یار تجھے
تو 3 لاکھ کا ایک اور جانور لے کر آ جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ اس طرح تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا نا. تو 50,000 کا ایک بیٹھے بٹھائے پروفٹ ہو جائے گا وہ جیب میں, اور 3 لاکھ کا ایک اور جانور آ جائے گا, دوبارہ سے لے آؤں گا. تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ جانور بیچ دیا اور یہ 50,000 کا پروفٹ اسے محسوس ہو رہا ہے, تو یہ 50,000 کا پروفٹ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب اس پہ لازم یہی ہے کہ 3.5 لاکھ روپے کا ہی کوئی جانور لے کر آئے. اگر یہ 3 لاکھ کا لے کر آیا اور 50,000 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ میں استعمال کروں گا, استعمال جائز نہیں ہے. یہ 50,000 روپے صدقہ کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ جانور کو جو آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے, اب اس کو رد و بدل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو شرعی اعتبار سے اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو جانور آپ نے قربانی کی شرائط کے مطابق خرید لیا ایک دفعہ, تو اب اسی کو ذبح کریں جب تک کہ اس میں کوئی ایسا عیب پیدا نہ ہو جائے کہ وہ قربانی میں رکاوٹ ڈال رہا ہو اور آپ کا واجب ادا نہیں ہو رہا ہو, تو پھر اب آپ دوسرے جانور کی طرف جائیں گے. تو اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جیسا جانور لیا اس سے کم ریٹ کا, اس سے کم کوالٹی کا, اب آپ اس کو بیچ کے اس سے کم کوالٹی کا جانور لے رہے ہیں, تو یہ ناجائز ہے. اچھا, اسی طرح جس لیول کا جس کوالٹی کا جانور پہلے خریدا تھا اسی کوالٹی کا جانور آپ دوبارہ خریدیں, اسی جیسا خرید رہے ہیں, تب بھی منع ہے. یہ بھی مکروہ تحریمی اور یہ بھی گناہ. ہاں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 2 لاکھ روپے والا جانور جو آپ لے کر آئے تھے قربانی کی شرائط کے مطابق تھا, آپ نے اس کو فروخت کیا, اس میں مزید رقم ملا کے اور اچھا جانور لے کر آ گئے, یا 2 لاکھ روپے میں ہی کوالٹی وائز اس سے بھی اچھا اور فربا جانور آپ کو کہیں سے مل رہا ہے, تو یہ کام جائز ہے. کس کے لیے؟ جو قربانی کرنے والا غنی شخص ہے, مالدار, جس پہ شریعت میں قربانی واجب کی ہے, وہ یہ کام کر سکتا ہے, جبکہ پچھلے جانور کے مقابلے میں اچھی کوالٹی کا جانور اب لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. البتہ جو شریف فقیر ہیں جن پہ قربانی واجب نہیں ہے, وہ اگر مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا جانور بھی جس طرح سے بھی رقم لے کر آ گیا, واجب نہیں تھی پھر بھی لے کر آ گیا, تو اب وہ جانور کو رد و بدل نہیں کر سکتا, نہ اچھے سے بدل سکتا ہے, نہ کم کوالٹی سے بدل سکتا ہے, کیونکہ جب شریعت نے کسی پر قربانی واجب نہیں کی اور وہ قربانی اپنے اوپر واجب اس انداز سے کر رہے کہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا, تو یہ گویا ایک اپنے اوپر واجب کرنے والی بات ہوئی. اب جو جانور اس نے خریدا ہے اسی کی قربانی اس پہ واجب ہے, بدل نہیں سکتا. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی. اب جیسے کہ کوئی جانور لے کر آ گیا, اب وہ مالدار ہے یا پھر نارمل ہے, مالدار نہیں ہے, اب وہ لے کر آیا جانور, مثال کے طور پہ جو ہے وہ 2 لاکھ کا لے آیا. اب جب وہ راستے میں لا رہا تھا نا, تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار مہنگا لے لیا. اچھا, جب علاقے میں پہنچا تو لوگ اس قسم کی باتیں کریں, یار مہنگا لے کر آ گئے. اچھا, وہ اس وسوسے میں آ گیا کہ یار مہنگا لے کر آ گیا ہوں. اچھا, وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ نا ریٹ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں یا غلط بتا رہے ہوتے ہیں, یار کہ لوگ باتیں بنائیں گے. اب اس قسم کے لوگ باتیں نہ بنائیں کہ میں نے لیا مہنگا ہے اور میں بتا سستا رہا ہوں, اور تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں. اب ان سوالات سے بچنے کے لیے, یعنی کہ جیسے یہ تو مویشی منڈی وغیرہ, یہ کہ بھائی ایک لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے معاملے میں, دیگر چیزوں کے معاملے میں کم ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں, اب پھر یہ انداز ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ واہ ہو. اب یہ کہ ان مسائل سے, ان سوالات سے بچنے کے لیے اگر کوئی بہت کم ریٹ بتا رہے ہے تو ادھر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, یہاں جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہوگی. صحیح کہ یار وہ, دوسری بات یہ کہ اگر وہ بتا دے تو اس میں حرج کیا ہے, کیونکہ حکم تو یہی ہے نا, مستحب تو یہی ہے کہ مہنگا جانور یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اور گوشت وغیرہ کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو. تو اگر مہنگا بھی لے لیا تو خسارے کا سودا تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, ثواب ہی ثواب ہے. جو بھی جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے نا. تو امیر علیہ سنت کا وہ انداز یاد آ رہا تھا اس صورت میں. تو امیر سنت خاص کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے نام کی جو قربانی آپ فرماتے ہیں تو اس میں بھاؤ تاؤ نہیں کرتے, کمی نہیں کرواتے, بلکہ اس سے اور کہتے ہیں کہ آپ مزید لیں گے. واہ, اس طرح کے بھی ایک انداز ہے. تو لہذا یہ جو پیسے اگر خرچ ہو بھی رہے ہیں, اگر بالفرض آپ نے مہنگا لے لیا, کوئی خسارے کا سودا نہیں. یہ میزان پر یہ آپ کے لیے بھاری ہوگا, یعنی آپ بھی بھاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ, نیت اچھی ہوگی ادھر بھی بھاری ہوگا. اچھا, آپ امیر سنت کے بارے میں فرما رہے تھے نا, مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. میں نے بھی سنا تھا امیر فرماتے ہیں میری ایک قربانی, تو کچھ قربانی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہی ہے,
ایک قربانی جو ہے وہ مکہ پاک میں ہے کہ وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ لوگ وہاں سے تو شاید وکیل کر دیتے ہوں کہ یہ والی قربانی کی بقرہ عید کی کہ یہاں پر جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں گوشت وغیرہ تو مل جائے گا, لیکن نیکیاں وہاں پہ زیادہ, ثواب زیادہ. تو بس یہ ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں, ٹھیک, خوش دلی سے, یعنی پیسے بھی نکالے نا, اور اگر بالفرض جانور آگے پیچھے بھی ہو جائے مفتی صاحب اور مر گیا یا پھر واجب تھی, تو پھر دوسری قربانی میں خوش دلی کے ساتھ اس کو خریدیں. تو گھاٹے کا سودا تو ہے ہی نہیں. لوگ باتیں بنا رہے ہیں, بناتے, اگر سستا لے کر آ گئے تو جب بھی شاید باتیں بنیں گی, مہنگا لے کر آ گئے تو جب بھی باتیں بنیں گی. بس نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھ کر گفتگو ہو گئی, مزید اب ہم آگے کی جانب بڑھیں گے. تو آئیے کچھ آپ کو دیگر ہم سیگمنٹ وغیرہ شامل کرتے ہیں. بڑا انوکھا جانور ہمیں نظر آ رہا ہے اور شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بڑے دلچسپ ہو. اب ظاہری بات ہے یہاں پر آیا ہے تو کوئی خریدار ہو سکے انوکھا جانور سمجھ کے اس کو خرید بھی ہے. اچھا, اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں 6 ہیں. ناظرین آپ تلاش کریں, آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ مجھے آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے. ہاں مجھے 6 تو نظر آ رہی ہیں. 6 آ گئی نظر. 6 ٹانگیں اس کی, ٹھیک ہے, 2 یہ اوپر آئی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کے کھروں میں بھی جانے وہ بھی بڑھتے ہیں. ان کے چلنے میں تھوڑی اس کو ہوتی ہے دقت, لیکن ماشاءاللہ کھانے پینے میں بہترین ہے. اب جیسے اس کی اضافی ٹانگیں ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ چل بھی رہا ہے لیکن چلنے کا اس کا اپنا انداز ہے کہ نارمل نہیں چل رہا ہے. اب اس قسم کے جو جانور ہیں یہ خوبی میں آئیں گے یا عیب آئے گا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب یہ جیسے بہت سارے جانور اس ٹائپ کے ویڈیوز میں نظروں میں آتے رہتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی کوئی یونیک کوئی بات ہوتی ہے کہ مطلب 4 ٹانگیں تو ایک کامن اس طرح کے جانوروں کی تو ہوتی ہیں, چوپایا جب ہی کہتے ہیں, لیکن چوپائے ہونے کے ساتھ 4 ٹانگوں کے ساتھ ساتھ الگ سے 5ویں ٹانگ بھی لٹک رہی ہوتی ہے. اس کی تو ماشاءاللہ 6 ہیں. تو اس طرح بعضوں کی 5 بعضوں کی 6 بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ جو 5ویں اور 6ٹھی ٹانگ یا صرف 5ویں ٹانگ بھی موجود ہے تو یہ ویسے ایک دیکھنے کے حساب سے ایک عام جانور کے مقابلے میں تھوڑا سا یونیک لگتا ہے. اب کبھی اس کو لوگ جو ہے وہ معذور ٹائپ کا بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر 4 ٹانگیں بالکل صحیح سلامت ہیں, چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اضافی ٹانگ بھی لٹک رہی ہے جس سے وہ کوئی کام نہیں کرتا, صحیح ہے, لیکن اس میں جان ہے, سب کچھ ہے, تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی. قربانی کے دیگر شرائط اگر اس میں پائے جا رہے ہیں, عمر اس کی جیسے بڑا جانور ہے تو 2 سال اس کی عمر ہو, ٹھیک ہے, اور قربانی کے بقیہ سارے شرائط پائے جا رہے ہیں, تو اس اضافی ٹانگ کے لٹکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک ران آپ کو ایک اور مل رہی ہے. 6 پائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑی اچھی انہوں نے گائیڈ لائن دی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی وجہ سے شاید قربانی نہ ہو پائے, لیکن مفتی صاحب کی وجہ سے تھوڑی رہنمائی ہو گئی. باقی اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے, کھانے پینے میں چلنے میں صحیح ہے. خالی یہ 2 ٹانگیں اس کی یہ اس طرح کے عیب میں نہیں آ رہی ہیں. جی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو. چلتا پھرتا صحیح ہے, بیماری اس کے اندر کوئی بیماری نہیں, چارہ صحیح کھا رہا ہے, چارہ بھی صحیح تو اس وجہ سے قربانی ہو جائے گی. اور عمر اس کی آپ بتائیں کتنی ہے؟ ابھی تو ہے تقریباً 16-17 ماہ کا ہے. اچھا, ابھی پوری نہیں ابھی عمر میں. ہاں, عمر جو کم ہے. ہاں 2 سال کے جب ہو جائے گا تو پھر یہ قربانی کے لائق ہو جائے گا. گفتگو آپ سن رہے ہیں, پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی. تو آج بھی ماشاءاللہ ایک گفتگو ہوئی اور آپ کو یقیناً سیکھنے کو مل رہا ہوگا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربان آئی ہے, عید قربان آئی ہے, مبارک مبارک عید مبارک, مبارک سبھی کو عید مبارک. دیکھیے